1818 में एक पैगाम रसा पर्शिया यानी फारस से मंगोलिया की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। ये एक ऐसा पैगाम लेकर आ रहा था जो कि बड़ा ही अहमियत का हामिल था, और इसी के साथ साथ ये पैगाम तारीख़ का रुख मोड़ देने वाला था। ये पैगाम या पैकेज इतना हसास था कि इसे मंगोलियन बादशाह के अलावा किसी को खोलने की इजाज़त ना थी। जैसे ही ये पैकेज मंगोलियन बादशाह के सामने आया तो उसने इसे खोल कर देखा तो उसे इसके अंदर एक कटा हुआ सर मिला, जो कि तारीख़ के ज़ालिम तरीन बादशाह चंगेज़ ख़ान के एक सफ़ीर का था, जो कि उस टाइम पर फ़ारस या पर्शिया में तैनात था। चंगेज़ ख़ान कौन था और चंगेज़ ख़ान की असल कहानी क्या है? नाज़रीन ग्रामी, मेरा नाम है हमज़ा और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री एक्सप्लेन की मिनी सीरीज़ हू वाज़ चंगेज़ ख़ान। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी लोगों को इन तमाम हालात व वाक़यात के बारे में बताने वाले हैं जो कि एक मामूली से खाना बदोश लड़के को एक अजीम सल्तनत का बानी बनाने के बुनियाद बने। सन 1162 में मशरक़ी एशिया के एक कबीले के सरदार के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। ये कबीला बोर्जिगन कबीला था और इसके सरदार का नाम यसुगई था। तो जब ये लड़का पैदा हुआ तो ये हाथ में अपने एक खून का लोथड़ा लेके पैदा हुआ। नाज़रीन ग्रामी, कबीले के बुज़ुर्गों ने इसे कुदरत की तरफ से एक इशारा समझा और इसकी ये पेशन गोई की कि मुस्तक़बिल में ये लड़का एक अजीम जंगजू बनेगा और एक बड़े बादशाह के तौर पर उभरेगा। कुदरत है कि कबीले के बड़ों की ये पेशन गोई बिल्कुल सच निकली और मुस्तक़बिल में ये लड़का चंगेज़ ख़ान बना। बहुत से मौरख़ उसकी कहानी को सादा और बर्बरियत से भरपूर दास्तान बयान करते हैं। इंसान की शक्ल में एक ऐसा वहशी कि जिसने लाखों इंसान को कत्ल आम किया। लेकिन चंगेज़ ख़ान की कहानी इस जुल्म और बर्बरियत के साथ साथ बड़ी दिलचस्प भी है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि मंगोलिया के दूर दराज इलाकों में फैले ये खाना बदोच, जिन्हें अपने अगले वक्त का खाना नसीब होगा या नहीं, इन्हें ये तक नहीं पता होता था, दुनिया के नक्शे पर एक अजीम कौम बनकर उभरी। वो अजीम मंगोल जिन्होंने अपने से कई मील दूर यूरोप के इलाकों को भी फतह कर लिया। और चंगेज़ ख़ान को अपने बिस्तर मर्द पर लेटे हुए ये एहसास क्यों हुआ कि उसका दुनिया में आने का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। चंगेज़ ख़ान की मौत के बाद इसके वर्सान ने इसकी हर कही हुई बात और हर वाक़े को लिख कर महफूज कर लिया, जो कि आजकल किताबी शक्ल में द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल कहलाती। ये कहानी है एक ऐसे कमज़ोर शख्स की जो कि आगे चलकर मुस्तक़बिल में इतना ताकतवर इंसान हो गया कि उसने अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर राज किया। वो लड़का जो चंगेज़ ख़ान कहलाता था उसका असल नाम तैमूजन था। तैमूजन बेसिकली बोर्जिगन कबीले के एक दुश्मन कबीले के सरदार का नाम था। और जब ये लड़का पैदा हुआ तो तैमूजन बोर्जिगन कबीले के सरदार यसुगई के सामने एक कैदी के तौर पर जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। यसुगई ने अपने बेटे का नाम इसी कैदी से मंसूब करके तैमूजन रख दिया। तैमूजन नाम का लफ्ज़ी मतलब है एक लोहार। तैमूजन जब 9 साल का हुआ तो उसने अपने बाप से तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली, जिसके बाद उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी। तैमूजन के बाप यसुगई को उसी तातारी कबीले के लोगों ने जहर देकर कत्ल करवा दिया। चंगेज़ ख़ान द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल में ये कहता है कि उस दिन मेरी माँ ने मुझे ये नसीहत की थी कि मेरे बाप का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। लेकिन यसुगई की मौत के बाद बोर्जिगन कबीले में सरदारी का मसला उठ गया। अगरचे ये कबीला बहुत छोटा था मगर अपनी रिवायतों का बड़ा पास रखता था। अगरचे ये लोग उसे ही अपना सरदार मुंतखब करते थे, जो कि अपने ताकत के बलबूते पर अपने आप को सरदार मनवा भी लेता था। चुनांचे बोर्जिगन कबीले के लोग तैमूजन या फिर इसके भाइयों को सरदार मानने के बिल्कुल भी हक़ में ना थे, बल्कि इन्हें छोड़कर जा रहे थे।
اگرچہ بورجگن قبیلے میں چند ہی لوگ رہ گئے تھے اور یہ تیموجن اور اس کے بھائیوں کے لیے بڑا ہی سخت معاملہ تھا۔ اس پورے علاقے میں صرف ان لوگوں کے چند ہی خیمے باقی رہ گئے تھے اور ان کے پاس خوراک کی بھی بڑی قلت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کئی کئی دن تک فاقے کاٹتے تھے۔ اب اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ تیموجن کے ایک بھائی نے مچھلی کا شکار کیا اور وہ شکار دوسرے بھائیوں کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ تیموجن نے اپنے بھائی کو تیر سے قتل کر دیا اور اس کا شکار ہتھیا لیا۔ تیموجن کی زندگی کا یہ سب سے پہلا قتل تھا جو کہ اس نے بہت ہی چھوٹی عمر میں اپنے سگے بھائی کا کیا تھا۔ ویورز، جہاں تیموجن کے لیے حالات بہت مشکل تھے مگر انہی حالات نے تیموجن کو ایک سخت جان اور پتھر دل بنا دیا اور اس کے دل سے رحم ختم کر دیا۔ ناظرین گرامی، اسی مشکل حالات میں 10 سال کے بعد تیموجن اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اپنے باپ کے بچے کچے قبیلے یعنی بورجگن قبیلے کی قیادت بھی کر رہا تھا۔ منگولیا کے وسیع و عریض میدانوں میں یہ قبیلہ انتہائی کمزور اور اپنے دشمن قبیلے کے لیے ایک شکار تھا، لیکن تیموجن کو یہ بات معلوم تھی کہ اسے اپنے قبیلے کی بقا کے خاطر آس پاس کے قبیلوں سے تعلقات اچھے کرنے ہوں گے۔ لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آس پاس کے قبیلوں سے تعلقات اچھے کیسے کیے جائیں، لیکن تیموجن کے پاس اس بات کا بھی حل تھا، اور وہ حل تھا ایک شادی جو کہ اس نے بورتے نام کی لڑکی سے کی تھی۔ بورتے یسوگئی کے ایک دوست قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ تیموجن اور بورتے کی شادی ہو گئی۔ تیموجن کو اپنے سسرالیوں کی طرف سے سمور کی کھال سے بنی ہوئی ایک پوشاک ملی جس کی قیمت 1000 گھوڑوں کے اتنی تھی۔ بورتے کے ساتھ اس شادی کی وجہ سے پورے قبیلے نے تیموجن کے ساتھ الحاق کر لیا، جس سے تیموجن بہت مضبوط ہو گیا اور اس کی طاقت میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین، یہ منگولیا کے قبیلے ازلی قتل و غارت میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان میں ایک رواج تھا کہ جس انسان کو جو چیز پسند آتی وہ دوسرے انسان سے لے لیتا تھا۔ ناظرین گرامی، اب تیموجن کے پاس بھی ایک ایسی چیز تھی جو کہ دوسرے انسان اس سے لینا چاہتے تھے، اور ان میں سے ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جس کی دشمنی بورجگن قبیلے سے صدیوں سے چلتی آ رہی تھی۔ اس قبیلے کا نام مارکیٹ قبیلہ تھا۔ ایک دن مارکیٹ قبیلے کے جنگجوؤں نے تیموجن کے بورجگن قبیلے کے کیمپس پر حملہ کر دیا۔ تیموجن اور اس کے جنگجو ان لوگوں کے خلاف کافی دیر تک مقابلہ کرتے رہے، لیکن تیموجن انہیں زیادہ دیر تک روکنے میں ناکامیاب رہا۔ ناظرین گرامی، تیموجن ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنے کیمپ کے پچھلے حصے سے بھاگ نکلا، لیکن وہ اپنی نئی نویلی دلہن بورتے کو انہی حملہ آوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ دوستوں، مارکیٹ قبیلے کے جنگجوؤں نے وہاں پر موجود سارے خیموں کو آگ لگا دی اور وہاں پر قتل و غارت کی، اور وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا کام کر گئے جو کہ تیموجن سے معمولی لڑکے کو چنگیز خان بنانے کی بنیاد بنا۔ وہ اس کی بیوی بورتے کو اٹھا کر لے گئے اور چند جنگجو جو کہ تیموجن جہاں پر جنگل میں بھاگا تھا اس کے پیچھے چلے گئے، اور جیسے وہ تیموجن وہاں پر جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے باہر ہی پڑاؤ ڈال لیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہے۔ اب اس حالات میں تیموجن صرف ایک ہی انسان پر بھروسہ کر سکتا تھا اور وہ اس کا دوست جموں کا تھا۔ یہ دونوں کسی بھی حالات میں ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑتے تھے، بلکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کا خون تک پیا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو بلڈ بردرز کہا کرتے تھے۔ بلڈ بردرز کا ایک ایسا بانڈ جو کہ ان دونوں کی زندگی کو ایک کر دیا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کٹنے اور مرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ لیکن تیموجن کو مرکت قبیلے سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بلڈ بردر سے بھی زیادہ کچھ چاہیے تھا، اور وہ تھا آس پاس کے تمام قبیلوں کی حمایت۔ یہ اس وقت دونوں دوست مل کر وقت کے خان کے پاس گئے جو کہ تمام قبیلوں کا خان تھا۔ اس کا نام تغرل خان تھا، اور یہ وہی سردار تھا جو کہ چنگیز خان کے باپ یسوگئی کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ لڑا تھا، اور یہ یسوگئی کا بلڈ بردر بھی تھا۔ لیکن دوستو، تیموجن جیسے ہی تغرل خان کے سامنے پیش ہوا تو تغرل خان نے اسے تیموجن کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔
لیکن پھر تیموجن نے تغرل خان کو یہ بتایا کہ وہ کس کا بیٹا تھا، اور یہ بھی بولا کہ تغرل خان اس کے باپ کی جگہ کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک انسان کو طاقت حاصل کرنے کے لیے ان انسان کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس پہلے سے طاقت موجود ہو، اور تیموجن بھی یہی کر رہا تھا، اور اس نے تغرل خان کو وہی سمور کی کھال سے بنی پوشاک پیش کر دی جو کہ اسے اس کی سسرالیوں کی طرف سے ملی تھی۔ اب تغرل خان کے فیصلے پر ہی تیموجن کا مستقبل انحصار کر رہا تھا۔ تغرل خان نے کچھ لمحے سوچا اور پھر تیموجن کو اپنے گلے لگا لیا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تغرل خان اور جموکا کے ساتھ مل جانے سے تیموجن کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے شمالی منگولیا میں مرکت قبیلے کے کیمپس پر حملہ کر دیا اور ایک ایک ٹینٹ کو آگ لگا دی اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور جو بھی چیز حرکت کر رہی تھی اس نے ان سب چیزوں کو آگ لگا دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑکا جو کہ مستقبل میں چنگیز خان بننے والا تھا، اس کی عمر محض 20 سال تھی۔ اس نے محض 20 سال کی عمر میں منگولیا کے ایک پورے قبیلے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس لڑائی کا رزلٹ یہ نکلا کہ چنگیز خان نے اپنی بیوی کو ان لوگوں سے آزاد کروا لیا۔ اس واقعے کے بعد تیموجن کا ایک لڑکا پیدا ہوا، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی رگوں میں کس کا خون گردش کر رہا ہے، آیا کہ تیموجن کا یا پھر اس قبیلے کے سردار کا کہ جس نے چنگیز خان کی بیوی بوٹے کو اغوا کرا تھا، یعنی مرکت قبیلے کے سردار کا۔ لیکن تیموجن نے اس بچے کو اپنا ہی سمجھا اور اپنے سگے بچوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ ویورز، شروع کے دن میں تیموجن اور جموکا دونوں مل کر اس قبیلے کی سرداری کر رہے تھے، اور ان لوگوں کے چہرے پر ایک ٹینشن صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ ان کے قبیلے کی سرداری کا اصل حقدار کون ہے۔ اگرچہ تیموجن اور جموکا دونوں قبائلی سردار کے بیٹے تھے، مگر اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے جس قبیلے کے سردار کے بیٹے نے سب سے زیادہ مشکلات جھیلی تھی وہ تیموجن ہی تھا۔ دوستوں، تیموجن نے اپنے بلڈ برادر جموکا سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور پہلی جنگ کب لڑی؟ ایسے کون سے حالات و واقعات ہوئے کہ جو تیموجن کو چنگیز خان بنانے کے وجہ بنے، اور چنگیز خان نے اپنی فوج کو ایسی کیا ٹریننگ دی جو کہ دنیا کی فوجوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی؟ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایسی کیا جنگی اسٹریٹجی چنگیز خان نے اپنائی تھی جو کہ وہ دنیا کی وسیع اور عریض سلطنت بنانے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ سب ہم آپ سبھی لوگ دکھائیں گے ہو اور چنگیز خان کی نیکسٹ اور دوسری قسط میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اگلے ہفتے اتوار کو دوسری قسط دیکھنے کو مل جائے گی، اور ویڈیو اس وجہ سے لیٹ ہوئی تھی کہ ہماری یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی اور ہمیں دوبارہ ایڈیٹنگ کرنی پڑی۔ بائے بائے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، بائے بائے۔